अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग सलीम बुखारी शो। दिस इज़ योर होस्ट सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अच्छी खबर से। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इस बात का बाकायदा इतराफ़ किया गया है कि कलअदम TTP सेंट्रल और साउथ एशिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है और इस दहशतगर्द तंजीम को अफ़गान तालिबान के हवाले से ताउन हासिल है। और इस सारी अफ़गान पाकिस्तान कशीदगी के बाद, सरहदी झड़पों के बाद, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के बाद ये मसला कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसका सदेबाब कैसे होगा, इस पर सलीम बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब पर इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकाने और इसके साथ ही अपने जलसे में लोगों को उकसाने के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाते हुए नोटिस लिया है इस वाक़े का, जबकि दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने भी बानी से मुलाकात ना होने पर काफ़ी वावेला किया है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल पर हुकूमती पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और सलीम बुखारी साहब का तज्ज़िया क्या है वो आपके सामने रखेंगे। एंड लास्टली IMF की एक रीसेंट रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इकनॉमिक और पॉलिटिकल एलीट की करप्शन का भांडा फोड़ दिया और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी कंपनीज और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज किया गया है। इन तमाम मामलों पर डिटेल डिस्कशन के लिए बैठते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्मॉग से बची हुई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो बची हुई हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में डेनमार्क की जानिब से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था दहशत गर्दी के ऊपर और TTP के ऊपर, उसकी तायीद की गई है। वो ज़रा देखिए, फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. Across regions, foreign terrorist fighter movements, particularly between Syria, Africa, and Central Asia, remain a persistent concern for member states. जी बुखारी साहब, फाइनली पाकिस्तान जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि टेररिज्म का एक्सपोर्टर है, अब उसके मौक़िफ़ की तायीद हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। ये डेनमार्क की नुमाइंदा थी कि पाकिस्तान की थी? एनीवे, ये डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब हैं सेंड्रा जेंसन लांडी, लेकिन वो बोल रही थी डेनमार्क चूँकि मेंबर है, ये TTP वस्ती और जनूबी एशिया के लिए संगीन ख़तरा तो उन्होंने करार दे दिया। ये बीबी जो बात कर रही थी, ये हैं वहाँ पर एक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ISIS यानी दाइश और अलकायदा पर पाबंदी से मतलब जो कमेटी है डेनमार्क, उसका चेयरपर्सन है और चेयरपर्सन के नुमाइंदे की हैसियत से बीबी गुफ्तगू कर रही थी वहाँ पर। और मुझे अपने कानों पर यकीन करना पड़ा कि पाकिस्तान ने मई की जंग के बाद तो दिफाई और सियासी एतबार से बहुत बड़ी फतूहात हासिल की हैं, लेकिन सफारती सतह के ऊपर जिस कामयाबी का दावा किया जाता था, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मुंह बोलता सबूत और कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, कि डेनमार्क के इस नुमाइंदा ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया है। जो सबसे खौफनाक बात उन्होंने की वो ये कि इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि दाइश और TTP ये दोनों जो हैं, इनको काबुल हुकूमत जो है वो न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है बल्कि माली इमदाद भी कर रही है और हर तरह की इमदाद उनको अफ़गान हुकूमत की हासिल है। हम बार बार ये कह रहे थे, तो शायद इसके ऊपर लोगों के सवालात हों कि पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन ये जो एक फोरम है, ये जो एक नुमाइंदा खातून थी डेनमार्क की, उन्होंने कन्विक्शन के साथ ये सारी बातें की हैं। दे आर ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। जी बिल्कुल, रिसर्च बेस्ड है। तो ये जो है ये रियलिटीज़ हैं। वो ये कह रही हैं कि ये जो कमेटी बनी है, इसके अंदर हम पूरी दुनिया की छानबीन के बाद असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर उसको हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की इस बॉडी में प्रेजेंट करते हैं ताकि उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाया जा सके। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये कमेटी बनी तो दाइश और अलकायदा पर पाबंदी के लिए है, क्या TTP भी इसके जद में आएगी? देखिए, बात यह है कि इसके हवाले से जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जो अलाइड तंजीमें होती हैं या इससे रिलेटेड या इसी नौयत की तंजीमें होती हैं, वो भी उनके दायरा कार में आती हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो TTP है, इसके तकरीबन 6,000 जो जंगजू हैं, हम भी यही कहते थे, हमने भी यही कहा था। आपको याद होगा हमारे फील्ड मार्शल की वो तकरीर जो थी, बिल्कुल याद है, कि ये चंद हज़ार लोग जो हैं ये हमसे ना कश्मीर ले सकते हैं, ना बलूचिस्तान ले सकते हैं, ना ही ये हमें ब्लीड करा सकते हैं, हम इनका इलाज करके छोड़ेंगे और उनका इलाज जिस बर्क रफ्तारी से हो रहा है
اس کی بھی بات ہم بعد میں کریں گے. ہم پہلے یہ جو ڈنمارک کی نمائندہ مندوب جو ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ذرا احاطہ کر لیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ داعش اور القاعدہ کے شراکت دار جو ہیں خطے میں مسلسل سرگرم ہیں اور اب سب سے زیادہ شدت دیکھی جا رہی ہے افریقہ میں. بالکل. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان گروہوں کی طرف سے کرپٹو کرنسی کا جو استعمال ہے اس نے خدشات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. جی. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ داعش نے بھی اب اپنا مرکز جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سب کچھ تباہی مچانے کے بعد اب افریقہ میں منتقل کر لیا ہے. جی. اب فوکس جی ان تنظیموں سے صرف پاکستان یا افغانستان یا چند کنٹریز جو ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں افیکٹڈ نہیں ہے بلکہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹرن کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز، پھر سینٹرل ایشین کنٹریز سب افیکٹ ہو رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کوئی اسٹرانگ قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تو اب بھی بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل. دیکھیے ہم تو کہتے ہیں نا برے کے گھر تک گئے. ہم نے ہر کوشش کی کہ افغان ایک ہمسائے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے معاملہ جات طے کر لیں. ترکی اور قطر نے بھی بہت کوششیں کی کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ان سب مسائل کا احاطہ کر کے کوئی ورکیبل سلوشن نکالا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر افغان جو نمائندے تھے جو گئے ہوئے تھے وہ اپنے ملک کی زبان تو بول ہی نہیں رہے تھے. وہ تو ہندوستان کا فیڈ کیا ہوا جتنا بھی مواد تھا اس کو اگل رہے تھے. میں اور زیادہ سخت ٹرم استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ وہ کسی بات کو سلجھانے کی بجائے ہر بات کو مزید سے مزید الجھا رہے تھے جو کہ وتیرہ جو ہے وہ مودی حکومت کا جو ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ اسی طرح داعش خراسان وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ سرگرم ہے اور اس خطے کو ان سے بھی خطرناک شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے. اور اس کے پاس بھی 2000 کے قریب جنگجو ہیں. یہ سارے فگر میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، یہ سب کچھ ڈنمارک کی اس مندوب نے سیکورٹی کونسل کی اس کمیٹی کو بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں حملوں کے لیے بھڑکانے اور فنڈ جمع کرنے میں بڑی سرگرم ہے اس وقت. یعنی القاعدہ، داعش اینڈ TTP دیز آر دا 3 ورسٹ فورسز جو اس وقت دنیا کے امن کو خطرہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ایک ٹائم تھا کہ جب پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا ایکسپورٹر آف ٹیررزم یا اسپانسر کیا جاتا ہے یہاں سے ٹیررزم کو، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اس میں ایک ریزن تو آپ نے بتائی کہ مئی کی جنگ ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات بنی کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں پاکستان کے حق میں ہو گیا ہے؟ دیکھیے ایک یہ بڑی طویل کہانی ہے. میں نے اپنے پروگرام میں بتایا بھی تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے 5 جو پرماننٹ یعنی ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کو ڈوسیئرز کی شکل میں ہندوستان کی مداخلت ہو، افغانستان کی سہولت کاری ہو، اس سب کچھ کے حوالے سے ثبوتوں کے ساتھ، یعنی باقاعدہ ویڈیو، آڈیوز اینڈ دستاویزات اس کے ساتھ ثبوت بھیجے. سیکنڈ فیز کے طور پر پھر ہم نے جتنے دنیا کے ورلڈ کے امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں ہم نے یہ معاملہ وہاں اٹھایا. اس کے بعد ہم نے جتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ اپنے OIC ہے، چاہے وہ شنگھائی کانفرنس ہے، جہاں جہاں بھی ہماری ٹاپ لیڈرشپ گئی ہے وہاں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے. اس سے پہلے ستمبر میں آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، تو ہم ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں. اور اب دنیا غالباً آن آر پیج آ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ پاکستان نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے حقائق جو ہیں اب پوری دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب، ہمارے موقف کی تائید تو ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب بھی اس ناسور سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر روز ہزاروں جانیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، عام عوام پر جو ہے وہ بم دھماکے کیے جاتے ہیں. دیکھیے ایک کوالٹیٹیو فرق ہے سائرہ، وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم یہ کارروائیاں کر رہے تھے تو یہ گایا جاتا تھا، ہندوستان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ دیکھیں جی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں جی. اب پوری دنیا کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ان کو ہم نے نہ سنبھالا تو پھر یہ باقی کی دنیا کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہوں گے. اس لیے ہمارے اقدامات پر اب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہردہ سرائی نہیں کر رہے. بخاری صاحب، یہ تنظیمیں کلیکٹیو تھریٹ ہیں دنیا کے لیے، خطے کے لیے، تو کیا کلیکٹیولی کوئی فنڈ کریٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان؟ کیونکہ اکنامک اس کی بھی جو ہمیں برن آؤٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. دیکھیے اس کے لیے ہمارا ایک پہلا تجربہ جو ہے وہ تو ناکام ثابت ہوا، وہ تھا
امریکہ کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ کرنے کا. چونکہ امریکہ پک اینڈ چوز کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ نتائج سامنے نہیں لا سکتے جس کے لیے وہ اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. بالکل. اب جو ریئلائز ہو رہا ہے، صرف ہم نے امریکہ کو کنونس نہیں کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. لہٰذا یہ 3 نام جو میں نے بتایا، داعش ہے، القاعدہ ہے اور ٹی ٹی پی ہے، ان کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ابہام ہے. ہندوستان کو ہو تو بھلے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پوری ماڈرن اور سویلائز دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یہ آج پاکستان اس کو کنفرنٹ کر رہا ہے، کل کو یہ پوری دنیا کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اسی مندوب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ان کی شفٹنگ ہو رہی ہے. دے آر شٹلنگ اکراس دا ورلڈ. اور جی بخاری صاحب، ایک ٹائم تھا جب آپ وار آن ٹیرر کی بات کر رہے تھے کہ جب امریکہ بہت ریلیونٹ تھا اس خطے میں، لیکن اب امریکہ کی اس طرح سے ریلیونسی نہیں رہی ہے. تو اب جو سپر پاور یا گریٹ پاور ریلیونٹ ہے اس خطے میں ایشیا کے اندر، دیٹ از چائنا. کیا لگتا ہے کہ چائنا، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ اس کا ہے BRI کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے دہشت گردی. بہت صحیح. چائنا کیا کردار ادا؟ بہت صحیح بات آپ نے کی ہے. چائنا بہت دیر سے پاکستان کے ساتھ تعاون کر کے ان قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ ایک کلیکٹیو میرین سیکورٹی اتھارٹی بننے والی تھی، جس میں 12,500 لوگ پاکستان کے ہوتے، 12,500 لوگ چائنا کے ہوتے. وہ کہاں آ کے رک گیا ہے مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایسی ایک اتھارٹی بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب گوادر کمیشن ہوگا، جس کی یہ تمام قوتیں جو ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ اس کی دشمن ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ ون بیلٹ ون روڈ والی جو انیشیٹو ہے، ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں گوادر کی وجہ سے، کیونکہ گوادر از آر لائف لائن. وہ ہماری اکانومی کے لیے گولڈ مائن ہے، وسل بلوور ہے، گیم چینجر ہے. اس لیے وہاں پر بھی یہ قوتیں برسر پیکار ہیں. آپ نے دیکھا بہت دفعہ کوشش ہوئی بھی ہے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئی، نہ ہم کو کامیاب ہونے دیں گے. لیکن فوکس وہی ہے. اس خطے میں سب سے بڑا تھریٹ از گوادر، اور اس کے لیے یہ جن تینوں کے نام میں آپ نے لیے ہیں، یہ تینوں ادھار کھائے بیٹھی ہیں کہ ہم نے گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور ان کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے. بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی ایک تو انٹرنیشنلی ہماری سفارتکاری چل رہی ہے، وہ ایک سائڈ پر ود ان دا کنٹری سیکورٹی فورسز آئے دن کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کا ریزالو ہے کہ اس دہشت گردوں کو ان کو مٹا دینا ہے، ان کا سدباب کر رہیں گے. بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی بھی کچھ کارروائیوں میں 23 جو ہیں صرف خیبر پختونخوا کے اندر فتنہ اور خوارج کو، دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ تعداد اب 30 ہو چکی ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. سب سے زیادہ فوکس اس وقت ان قوتوں کا جو ہے وہ ہے KPK میں. اس لیے بڑے بھاری دل سے کہنا پڑتا ہے مجھے انفارچونیٹلی کہ وہاں کی جو حکومت ہے، آپ بھلے یہ نہ کہیں کہ وہ سہولت کار ہے، لیکن وہاں کی حکومت ان کے خلاف ایبسولوٹلی ان ایکشن کا شکار ہے. کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں ہو رہا. یہاں تک تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں ایز اے پاکستانی، لیکن وہاں ایکشن کرنے نہیں دیں گے، یہ رائٹ ان کو کس نے دیا ہے اور کس بلبوتے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. شکر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل چونکہ کمیٹڈ ہیں، چونکہ استحکام پاکستان آپریشن جو ہے وہ ان پروگریس ہے، لہٰذا آئے دن نہیں، ہر روز، ہر لمحے، بلکہ اگر میں DG ISPR کو کوٹ کروں تو وہ کہتے ہیں درجنوں کے حساب سے آپریشن ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. بلوچستان کے ان علاقوں میں بھی جو افیکٹڈ ہیں، اور KPK کے ان علاقوں میں بھی. ہم نے یہ دیکھا کہ اتنے کامیاب آپریشن یہ ہوئے ہیں، یقینی طور پہ آپ کو کولیٹرل ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم پنپنے نہیں دیں گے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے جس کارروائی کا ذکر کیا ہے، یہ اس میں سے ایک کارروائی تو جو ہے وہ ہوئی ہے کرم میں، اور کرم پھر KPK میں ہے، اور دوسری کارروائی جو ہے وہ بھی KPK میں ہی ہوئی ہے. وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، سرائے تورنگ. وہاں پر بھی 2 انتہائی مطلوب لوگ جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. تو یہ کارروائی جس کنسسٹنسی سے چل رہی ہے، توقع یہ ہے کہ ہم ایک دن اس یعنی افریت سے نجات حاصل کر کے، بالکل جتنی بخاری صاحب بہادری سے ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں، بالکل ایک دن اس کا قلعہ کما کر لیا جائے گا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے کے حوالے سے نوٹس لیا ہے. جی بخاری صاحب، جب سے وزیر اعلیٰ بنے اسی طرح کے دھمکی امیز بیانات، یہ کون تھا؟
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? अच्छा लगता तो नहीं था जी, क्योंकि वज़ीर आला तो बहुत जिम्मेदार किस्म की ओहदा नहीं है जो एक सूबे को पूरे को चला रहा होता है, उसको तो बहुत तमीज़ से और बहुत ढंग से बोलना चाहिए। ये वो जो है ना, मुझे याद आ रहा है, आपको याद है जब उन्होंने कहा था कि किसी ने इमरान खान को हाथ लगाया तो ये हमारी रेड लाइन है, खून की नदियाँ बह जाएंगी। वो जो होते हैं ना वो क्लियर टाइप लोग, उनको ना एक थप्पड़ मारे पर वो कहते अब के मार, वो अब के मार करते रहते, करते कुछ नहीं है, आगे से कुट खाए जाते हैं। यही हाल इनका है। इन सारों ने मिल मिला के ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना जेल से। ये सारी कारस्तानियाँ उसकी हैं, इसलिए कि इसके खिलाफ एक्शन होगा, फिर कैंपेन चलेगी, फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। मतलब है वो मुश्किल से जान छुटी थी वो गंडापुर जो है उनसे, क्योंकि उनको भी ज़ुबान पर काबू नहीं था, और इनको तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जो गुफ्तगू इन्होंने की है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए इनको। इसलिए कि अगर आप एक स्टेट का ऑर्गन होते हुए आप इस तरह की धमकियां सरकारी अफसरों को, इलेक्शन कमीशन को देंगे तो जाएंगे कहाँ? मुझे तो समझ में नहीं आती। वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4.25 साल हुकूमत करने के बाद, आपको याद है खान साहब ने क्या कहा था? मुझे तो समझ ही अब आई थी कि क्या होती है हुकूमत। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो चला ही नहीं रहा था हुकूमत, तो कोई और चला रहा था। फिर उन्होंने कहा था मेरे पास 200 माहिरीन की एक टीम है, हम तो इनकलाब ले आएंगे। वो फिर उन्होंने ये भी कहा था हम 5 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सारी उसी तरह का नॉन सीरियस अफेयर है, ये कुछ सीरियस अफेयर नहीं है। ये रमूज़े सल्तनत से नाआशनाई जो है, इसने पहले बेड़ा गर्क किया है पीटीआई का, और ये इस तरह के लोग जो हैं इसका मजीद बेड़ा गर्क करा के छोड़ेंगे। ये मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं दुख से कह रहा हूँ, इसलिए कि जितनी बड़ी ये पार्टी थी, जितनी इसकी पजीराई थी, जितनी इसकी कबूलियत थी, जितनी इसकी मकबूलियत थी, वो सब का बेड़ा गर्क इसी किस्म के लोगों ने नॉन सीरियस बयान दे दे के पीटीआई को तबाह करके रख दिया। जी बुखार साहब, ये जो धमकियां ये दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ देते रहते हैं इस तरह के बयानात, इसको ओवरऑल पीटीआई की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि इसी तरह के बयानात ये देते रहे हैं, शायद खान साहब को खुश करने के लिए देते रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाई। देखिए, खान साहब की खुशी अगर इनको हासिल हो भी रही है तो उनकी कैद बढ़ती जा रही है। हाँ। जब कभी कोई रास्ता निकलने की उम्मीद होती है, इस तरह के जो ये बड़के मारने वाले लोग हैं, कभी ऑपरेशंस की सूरत हाल को फिर होती 0 हैं। पॉइंट के ऊपर वापस ले जाते हैं, और यही वजह है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन रूल्स के तहत एक चीफ मिनिस्टर जो है इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। एक तो आप जलसा फरमा रहे हैं, दूसरा आप अदालतों का रोना रोते हैं, अदालतों ने हमें इजाज़त दी, ये मिलने नहीं देते हैं। अदालतों ने ये भी तो कहा हुआ है ना कि आप अगर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अदालतों ने ये नहीं कहा हुआ कि जो मफरूर कैदी हो या मफरूर मुजरम हो उसको आप अपने साथ खड़ा करके तकरीर नहीं कर सकते। उमर अयूब साहब वहाँ खड़े हुए थे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। ये केड़ी अदालतों की बात करते हैं जी? किसको बताते हैं ये अदालतें? तो कहने का मतलब ये है, ये तलख लहजा इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है, जिससे मजीद तलखी पैदा ना हो। जी बुखार साहब, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो लिया है सारी बात का, लेकिन क्या कोई एक्शन होगा? क्या वो जैसे आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन एक्ट जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि कोई भी सूबे का ऑफिस बेरर या सेंटर का ऑफिस बेरर किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट की जो कोई इलेक्शन लड़ रहा हो उसकी कैंपेन में शामिल नहीं हो सकता, उसकी कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो बाकायदा जलसे से खिताब फरमा रहे थे वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी सोच समझ के फिर फैसला किया होगा कि इनको नोटिस जो है वो देना है। जी मुखार साहब, जब से वज़ीर आला बने हैं उनका एक ही गिला है वफाकी हुकूमत से कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कभी वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के ऊपर बात करनी है, कभी वो कहते हैं काबीना बनाने के लिए मुशावरत करनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक पैटर्न है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं मिलने दिया जाता। फिर हुकूमत के नुमाइंदे जब मीडिया पर आते हैं, सायरा, मुझे ये लगता है कि ये उनसे मुलाकात करने के बाद फिर अपनी जो भी धमाल चौकड़ी मचाते हैं ना, वो उसके खाते में डाल देते हैं। देखिए, पार्टी का एक चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है, वो नॉमिनेटेड है जिसका नाम बैरिस्टर गौहर है। हाँ। आपने पार्टी की मुशावरत करनी है तो करें ना चेयरमैन से। और दूसरी बात यह है कि मुझे कोई प्रेसिडेंट तो दिखा दें कि किसी ने जेल से बैठ के कैंपेन और हुकूमत चलाई हो। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो आपको कानून के मुताबिक चलना है या नहीं चलना है। लेकिन बुखार साहब, ये लोग ये इतराज भी उठाते हैं कि पीएमएलएन वाले जो हैं वो मियां साहब से मिलने लंदन जाते थे, मुशावरत तो करते थे, तो बानी से मुशावरत कर लेने दे। मगर वो जेल में तो नहीं जाते थे, वो लंदन जाते थे ना। वो ही इज सेंटेंस्ड इन ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप समझिए मेरी बात को। जेल में जाके
سیکٹریٹ چلانا پارٹی کا یا پارٹی کی حکومت کو چلانا کسی صوبے میں اور کسی سے جا کے باہر لندن میں یا کہیں اور جا کے مشاورت کر لینا دو مختلف چیزیں ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پہلے لوگ نہیں ملتے تھے. صاحب عدالت نے ان کو اس چیز کا اجازت دی ہوئی ہے اور پھر حکومتی نمائندے میں جب میڈیا پر آتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ کہ عدالت صرف یہ کہتی ہے کہ جیل مینول کے مطابق آپ ملاقاتیں کروائیں. عدالت یہ نہیں کہتی کہ آپ 40 بندے لے کے وہاں چلے جائیں. عدالت یہ نہیں کہتی کہ خاندان کے سارے افراد لے کے چلے جائیں ایک ہی دن میں, بس پھر انہی کی ملاقاتیں ہوں گی اور جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے کہ پھڈا بھی کرنا ہے, شو آف پاور بھی کرنی ہے, وہاں لوگوں کو اکٹھا بھی کرنا ہے. آپ کبھی جا کے تو دیکھیں گا جس دن ان کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے منگل اور جمعرات, وہاں کیا دھما چوکڑی مچتی ہے. جی بالکل, دیکھا بھی ریسنٹلی ویڈیوز میں. پھر یہ چیف منسٹر صاحب جس طریقے سے جلوس لے کے آتے ہیں وہاں سے, آپ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک اکائی ہوتے ہوئے مرکز کے ساتھ دشمنی رکھ کے اس کی جورسڈکشن میں آ کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو. جی لیکن بخاری صاحب جس طرح سے ان کی بہنوں کی ویڈیوز اور ویژولز ہمارے سامنے آ رہے تھے, جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا یا ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو ہوتی ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو کنڈیم کیا جانا چاہیے. دیکھیے دو باتیں عرض کروں میں. ہم نے جب یہ پی ایم ایل این کی خواتین کے خلاف ہوتا تھا ہم نے تب بھی اس پر آواز اٹھائی تھی اور احتجاج کیا تھا. ہم آج بھی کرتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ہینڈلنگ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین وہاں جا کے اکسائیں, پرووک کریں, چیلنج کریں اور پھر وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں انہوں نے کہ باجی جی السلام علیکم. یہ مطلب یہ اس لمٹس ہونی چاہیے نا ہر طریقے کی. آپ احتجاج کریں, ڈھنگ کے طریقے سے احتجاج کریں, اصولوں کے مطابق احتجاج کریں, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. جی لیکن بخاری صاحب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ملاقاتیں جس بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں, ایک ڈیڈ لاک ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم جب بات ہوتی ہے تو حکومت یہ بات کرتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اسپیکر صاحب مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. تو ایک مذاکرات کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ, ایک انرجی تو کریٹ ہونی چاہیے پہلے, ایک اعتبار تو دونوں سائڈ سے ٹرسٹ بلڈنگ تو ہوگی تو مذاکرات. اب دیکھیے نا, پھر آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اگزامپل دوں. آ جائیے اس مذاکرات کی طرف چلتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے شروع کرائے تھے. پہلا راؤنڈ ہوا, دوسرا راؤنڈ ہوا, تیسرا راؤنڈ ہوا, پھر کیا ہوا؟ اس وقت تو ملاقاتوں کی اجازت تھی نا, جاتے تھے پوچھ کے آتے تھے, پوچھنے گئے تو ان کا مذاکرات ہی ختم ہے. جی تو مطلب ہر ایک چیز کو ٹرائی کیا جا چکا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا خیال یہ کہ آپ دھونس سے مرکز کو اور لا انفورسز کو دھمکا کے اپنی مرضی سے کچھ کر لیں گے تو بھول جائیں, یہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا کہ ہم یہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے کے پی کے میں, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہیں نہ روک کے دکھائیں. جی تو ایسی بڑھ کے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ڈویبلز نہیں ہیں. جی بخاری ڈویبلز میں رہنا چاہیے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب آئی ایم ایف کی رپورٹ نے تو کیا سیاسی لوگ, کیا بیوروکریسی اور کیا بڑی بڑی کمپنی, سب کا بھانڈا جو ہے وہ بری طرح پھوڑ دیا. اور اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات مینشنڈ ہے کہ اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. بخاری صاحب آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہو کیا گیا بھائی. جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کے صدر کی آنکھ کی ابرو کے اشارے کے ساتھ چلتی ہے. جن کو آنکھ مار دیتی ہے ان کے ساتھ بہتری ہو جاتی ہے. ورنہ اب ایک طرف تو صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل کے ترانے گا رہے ہیں, صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں ہے ان کو سوائے ترانے گانے کے. اور دوسری طرف یہ جس طرح کی رپورٹ پیش ہوئی ہے, میں تو اس حیرت میں اور میں آئی مین اسٹیٹ آف شاک. اس لیے کہ جو باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک ہیں. ہم جتنا بھی محتاط ہو کے چل لیں اس میں بہت کچھ جو ہے وہ نہ بھی کہیں اگر تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا کہ رپورٹ نے کیا کہا ہے. رپورٹ نے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اشرافیہ جو ہے اس ملک کی وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہی ہیں جو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. یہ ہے جسٹس رپورٹ. جی ٹھیک ہے جی. اب اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل میں چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو حیرت ہے وہ اس بات پر ہے کہ اشرافیہ کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر وہ آئی اوپنر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ SIFC جو ایک ہمارا بہت ہی ریلائبل, بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے بنایا ہوا ادارہ ہے جس نے پاکستان کی تجارت اور ٹریڈ جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں, اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ SIFC کے اختیارات استثناء اور شفافیت پر جو ہے
وہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اٹس اے ویری سیریس آبزرویشن, چھوٹی بات نہیں ہے یہ. ظاہر ہے ان کے پاس جب تک فیکٹس نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرتے ہیں, اس لیے ان کے پاس کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا جو ہم نے ان کو دیا تھا 15 نکاتی, اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ کرپشن کی نظر ہونے والی رقم اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے. 5 سے 6.5% تک جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اکانومی میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا دعویٰ ہے کہ اصلاحات کے ذریعے پاکستانی معیشت 5 سے 6.5% تک جا سکتی ہے, اور پاکستان 5 سال میں 6.5 تک جی ڈی پی میں اضافہ کر سکتا ہے. یعنی یہ وہ تصوراتی فگرز ہیں کہ اگر ہم یہاں تک پہنچ جائیں تو we will qualify to be a developed country. جی بالکل. بخاری صاحب اکثر یہاں پر شوگر سکینڈل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اب انہوں نے جس طرح سے اس کا انکشاف کیا کہ کس طرح سے بزنس مین جو ہے وہ جب سیاسی پوزیشنز کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اکانومی کا یہ حال ہوتا ہے جو اس شوگر مافیا میں آپ سمجھ رہی ہیں نا کس طرف اشارے ہیں. جی بالکل. اب آپ دیکھیں چینی کا بحران ایک تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا, اس میں انہوں نے نام لے کر mention اس میں کیا جہانگیر ترین تھے. ہاں جہانگیر ترین تھے. اس کے بعد اس حکومت کے دور میں ہوا, ان کی بھی شوگر ملیں تھیں, ان کی بھی شوگر ملیں ہیں. تو وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ شوگر بحران کے حوالے سے تو اور بھی خوفناک بات جو ہے وہ آئی ایم ایف نے کی ہے, اور یہ کہہ دیا ہے کہ سرکاری عہدوں پر فائز شوگر مل مالکان جو ہیں انہوں نے مسابقت کی قیمت پر اپنے کام کو منافع بخش بنا کے چھوڑا ہے. یعنی جو پالیسی میکرز ہیں they are also part of this loot, یہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ, which is again a very very serious. وہ یہ کہتے ہیں کس طرح سے میک شور کیا جائے کہ جن لوگوں کے پاس سیاسی عہدے ہیں ان کے بزنسز نہ ہوں. تھوڑی سی اس کی بات جو ہے وہ اور کر لیں ہم. وہ کہتے ہیں کہ وافر ذخیرہ ہونے کے باوجود پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی گئی اور پھر مہنگے داموں امپورٹ کی گئی. یہ تو ہوا ہے نا, دونوں دفعہ یہ ہوا ہے. ایک ایسا جرم جو پچھلی حکومت نے کیا تھا اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی کہ دیکھیں چینی کا بحران, آٹے کا بحران, اس سے بدتر بحران جو ہے وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے آیا ہے نا. ہو از ریسپانسیبل, اس کے بارے میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری اشرافیہ ہے اور پالیسی میکر ہیں جو اس جرم میں شریک ہیں. بخاری صاحب ٹائم کی قلت ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ کے بعد کیا جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ آلریڈی پروگرام چل رہا ہے اس کی راہ میں تو کہیں یہ رکاوٹ نہیں بنے گی, کیونکہ آئی ایم ایف تو ریپیٹڈلی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد اگر ان نکات پر کام نہ کیا گیا, ریفارمز نہ کی گئی تو آگے پرابلمز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے راستہ دکھا دیا ہے کہ بھائی اس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارا 15 نکاتی ایجنڈا ہے. لیکن اس رپورٹ کا ایک اور رخ رہ گیا جو آپ مجھے شاید نہیں کرنا دینا چاہ رہی, وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام میں پرانے قوانین, ججوں اور عدالتی عملہ کی داری کے حوالے سے سنجیدہ سوال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. جو نیشنل کرپشن سروے میں عدلیہ کو پولیس اور پبلک پروکیورمنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں میں سے ایک کے طور پہ دکھایا گیا ہے. عدلیہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی ہیں, پولیس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی ہیں, اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی. یہ رپورٹ جو ہے اٹ از این آئی اوپنر. آئی ہوپ دیٹ دا گورنمنٹ ول ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ ایکٹ اپون اٹ ٹو اوائڈ آل دوز تھنگز which IMF has indicated. بالکل بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.